Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. नाज़रीन आपके साथ अपडेट्स शेयर करेंगे. सेनेट ऑफ पाकिस्तान स्पेशल सेक्रेटरी मिस्टर हफीजुल्लाह शेख ने जनेवा ASGP IPU सेशन से खिताब किया. इंटर पार्लियामेंट्री स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस. इसके अलावा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मिस्टर शहबाज शरीफ ने साउथ अफ्रीका टीम के एजाज़ में डिनर रखा है. और पाकिस्तान आइडल जजेस को जिस तनकीद का सामना करना पड़ रहा है उस हवाले से आज फिर बात करेंगे और पुलिस की कार्रवाइयों की बात भी करेंगे. उन्होंने जो शुरू की हुई है लाउड स्पीकर एक्ट के तहत. मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह. सबसे पहले बात करेंगे इंटर पार्लियामेंट्री स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस जनेवा ASGP IPU की, जिसमें सेशन दिया है मिस्टर हफीजुल्लाह शेख ने बतौर सेनेट ऑफ पाकिस्तान स्पेशल सेक्रेटरी. हाँ जी, ये जनीवा में इवेंट हुआ है और पाकिस्तान का जो है डेलीगेशन जनीवा में मौजूद है और शायद आजकल में वापसी है उनकी. स्पेशल सेक्रेटरी हैं सेनेट हफीजुल्लाह शेख, उन्होंने ख़ताब किया है और ये जो है ASGP IPU जो है इंटर पार्लियामेंट्री स्पीकर कॉन्फ्रेंस है, जनीवा में मुनक्कद हुई. इसमें ख़ताब करते हुए स्पेशल सेक्रेटरी सेनेट हफीजुल्लाह शेख ने कहा कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट की उस पेशरफ्त को उन्होंने उजागर किया जो इसे एक जदीद, मजबूत और आवाम दोस्त इदारा बनाने की सिमत में की गई है. उन्होंने फ़ख्र के साथ बताया कि पाकिस्तान की पार्लियामानी दुनिया की पहली पार्लियामान है, पाकिस्तानी पार्लियामान जो मुकम्मल तौर पर शमसी तवानाई पर काम करती है. ठीक है जी. ये संगे मील पाकिस्तान के माहौलियाती पायदारी और शफाफ तर्ज हुक्मरानी के अज़म की वाज़ेह मिसाल है, ये कहा हफीज़ शेख साहब ने. और उन्होंने मज़ीद बताया कि ऐवान बाला के मोअज़्ज़ज़ चेयरमैन सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो साबिक़ वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के और इंटर पार्लियामेंट्री स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के वो बानी सदर भी हैं. ज़बरदस्त. और उन्होंने कहा ये कि उनकी बसीरत अफरोज़ क़यादत और रहनुमाई में सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने AI पर मबनी चैट बोर्ड तैयार किया है, यानी कि एक मसनूई ज़हानत का जो मंसूबा है वो शुरू किया है. ये जदीद निज़ाम अरकान पार्लिमान और अमले को कानून साजी से मुतल्लिक रिकॉर्ड, कमेटी रिपोर्ट्स और मुबाहिसों तक फौरी रसाई फराहम करेगा. ये देखें, ये जो एक जदीद तकाज़े हैं उनसे हम हंगी जो है वो बता रहे हैं हफीज़ शेख. हमारी जो पार्लिमान है और एक तो उन्होंने बताया कि ये शमसी तवानाई पर चल रहा है उसका सारा निज़ाम, और दूसरा ये जो जदीद AI प्रोजेक्ट जो है उन्होंने जो मुतारफ़ करवाया यहाँ पे, जिससे जो मैंने आपको बताया कि तमाम जो अमला है और जो अरकान हैं उनकी रसाई रिकॉर्ड तक, कमेटी रिपोर्ट्स तक और जो मुबाहिसे हो रहे हैं वहाँ पे उन तक. अच्छा, उसके अलावा वो कहते हैं कि जिससे कानून साजी के अमल में कारकर्दगी, शफाफियत और बर वक्त अमल दरामद को फ़रोग़ मिलेगा. ये कह रहे हैं स्पेशल सेक्रेटरी हफीज़ शेख. अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि ये बात काबिल ज़िक्र है कि इस बैनुल-अक़वामी और मौजूद फोरम से दूसरी मरतबा यानी कि हफीज़ शेख को खिताब का मौका भी मिला है. ये तो खैर एक ख़बर है इंटरनेशनल, वो हमारे हवाले से, मीडिया के हवाले से और पाकिस्तान के जितने पार्लियामेंट रिलेटेड एक ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, कि हफीज़ शेख जो हैं उनको इस बैनुल-अक़वामी जो फोरम है उसे दूसरी मरतबा खिताब का मौका मिला और ये बहुत बड़ा एक एजाज़ है उनके लिए. और वो पाकिस्तान के पहले ऑफिसर हैं जिन्होंने ये एजाज़ 2 मरतबा हासिल किया. उन्होंने ये इस फोरम से पहली मरतबा 2024 में खिताब किया और अब तक सिर्फ 2 पाकिस्तानियों को इस मुमताज़ प्लेटफॉर्म पर खिताब करने का मौका मिला है. उन्होंने इस मौका पर इस अज़म का इजहार किया कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाने, इदारा जाती शफाफियत को फ़रोग़ देने और पार्लिमानी जिद्दत व अवामी खिदमत में दुनिया के लिए नए मयार कायम करने के लिए पुरज़म है. जबरदस्त. बहुत यानी कि ये हाँ बड़ी एक टेक्नोलॉजी, देखें टेक्नोलॉजी में जिद्दत जो पूरी दुनिया में वो आती रहती है मरहलावार और नई नई इनोवेशंस होती रहती हैं, मगर ये है कि डिपेंड करता है कि बर वक्त जो है ना किस तरह आप उस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करते हैं. बिल्कुल. कितनी जल्दी जो है उससे इस्तेफादा करते हैं, अडॉप्ट करते हैं उसे अडॉप्ट करते हैं. एक्चुअली उस पर ब्रीफिंग थी इस सेशन में. ये जो इंटर पार्लियामेंट्री स्पीकर कॉन्फ्रेंस है उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं चूंकि
اسپیشل سیکرٹری دوسری سینٹ مرتبہ حفیظ شیخ، جی اور انہوں نے وہاں پہ خطاب میں اب تک جو ہے پارلیمان جو ہے، جو ایوان ہے، وہ کس طرح سے اس جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کر رہا ہے اور مرحلہ وار کس طریقے سے جو ہے نا اسے اپلائی کیا جا رہا ہے، اس سے انہوں نے آگاہ کیا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے کہ ان کا ایک اعزاز بھی ہے کہ انہیں جو ہے وہ بھجوایا گیا دوسری مرتبہ اس کانفرنس میں کہ وہ جا کے وہاں پہ پاکستان کی نمائندگی کریں گے. اور یہ جو کانفرنس ہے اس کے بانی صدر میں نے جیسے بتایا چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی ہے، جو سابق وزیر اعظم پاکستان بھی ہیں. تو ہم جو ہے بالکل چیئرمین سینٹ کو اور اسپیشل سیکرٹری سینٹ کو اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اس عزم کے ساتھ کہ وہ اسی طرح جدید دور کے جو تقاضے ہیں ان سے ہم آہنگ ہو کر پارلیمان کو اور ملک کو جو ہے وہ مضبوط بناتے ہیں. بالکل درست، بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. پاکستان کے لیے اوور آل بہت خوش آئند بات ہے. اینی ویز سر، بات کرتے ہیں مسٹر شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم کی. انہوں نے ساؤتھ افریقہ ٹیم کے اعزاز میں ڈنر رکھے. اس ہاسپٹیلٹی کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ روایت رہی ہے، یہ جو ہے ظاہر ہے کہ جب بھی ٹیمز جاتی ہیں تو یہ تو صرف انڈیا کے ساتھ ایک بدمزگی کا ماحول رہا ہمارا کچھ عرصے سے کہ وہ میدان کے اندر بھی اور میدان کے باہر بھی وہ کرکٹ میں سیاست لے آئے. ادروائز ساؤتھ افریقہ ہے، آسٹریلیا ہے، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، نیوزی لینڈ ہے، زمبابوے ہے، جتنی ٹیمز ہیں، ابھی تو تھوڑا سا افغانستان کو بھی اس لسٹ سے مائنس کرنا پڑے گا فی الحال. ان کے جو رویے ہیں انہوں نے انکار کیا ٹرائنگل سیریز میں آنے سے. تو یہ اسی طرح کے زہرانے اور اشائیے حکومت پاکستان کی طرف سے اور اس سے پہلے بھی پرائم منسٹر شہباز شریف کی طرف سے، اس سے پہلے پرائم منسٹر نواز شریف کی طرف سے یہ جو ہے وہ دیے جاتے رہے. تو اسی طرح کا ایک جو ڈنر ہے وہ ساؤتھ افریقن ٹیم کے اعزاز میں پرائم منسٹر نے دیا. وزیر اعظم کی جنوبی افریقہ اور پاکستان کرکٹ ٹیموں کے کھلاڑیوں سے ملاقات اور گفتگو بھی ہوئی ہے. جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم کو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں وزیر اعظم. جنوبی افریقہ کے ساتھ مختلف سطحوں پر شاندار تعلقات اور کرکٹ بھی ان میں سے ایک ہے. جاری کرکٹ سیریز پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلوں کے گہرے تعلقات اور باہمی احترام کی علامت ہے، یہ کہنا ہے وزیر اعظم پاکستان کا. جنوبی افریقہ نے کرکٹ کے عظیم کھلاڑی پیدا کیے اور نو ڈاؤٹ کہ آپ دیکھیے کہ وہ 22 سال کا ایک جو بین رہا جنوبی افریقہ پہ جو 92 کے ورلڈ کپ میں کھلا، اور 22 سال ایک گیپ کے بعد جنوبی افریقہ واپس آتی اور پھر جو ہے نا وہ لانس کلوزنر اور ایلن ڈونلڈ اور شان پولاک اور جونٹی روڈز اور آنجہانی ہنسی کرونیے اور جیک کیلس اور اس کے بعد ہارچل گبس اور اس لیول کے پلیئرز جو ہیں، اور پول ایڈم، چائنا مینا گورلی، اور اس لیول کے پلیئرز ساؤتھ افریقہ نے جو ہے وہ پیدا کی ہے. بہت زبردست ٹیم ہوئی. ہاں تھوڑی سی بیڈ لک رہی کہ فنشنگ اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی ایونٹس میں ساؤتھ افریقہ کی. جیسے ابھی تو خیر وہ ٹیسٹ چیمپئن بن گیا ہے، بڑا اچھا پرفارم کیا انڈیا کو ہرا کے. ادروائز جو ہے نا وہ 92 کے ورلڈ کپ میں بیڈ لک ہو گئی، بارش والا سین ہو گیا پاکستان کے ساتھ، وہ آؤٹ ہو گئے. تو اسی طرح سیمی فائنل فائنل سیمی فائنل فائنل سیمی فائنل 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 فنشنگ جو ہے کوئی بڑا اس طرح کا اعزاز وہ حاصل نہیں کر سکے. مگر یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر نے صحیح کہا کہ ساؤتھ افریقہ نے پلیئرز جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے، آپ اے بی ڈیویلیئر کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اور آج کی ٹیم بھی دیکھ لیں آپ، آج کی ٹیم. مگر یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے بڑے ہیروز جو ہیں انہوں نے پیدا کیے. اچھا اس کے بعد جو ہے نا وہ انہوں نے کہا کہ بہت بڑے پلیئرز پیدا کیے ہیں. پاکستان کے کرکٹرز نے بھی اپنے عمدہ کھیل سے ملک و قوم کا نام دنیا بھر میں روشن کیا. یہ تھوڑا سا ٹیم کا دل رکھا ہے پرائم منسٹر صاحب نے، کیونکہ چیئرمین پی سی بی بھی وہاں پہ موجود تھا. انہوں نے کہا کہ ساؤتھ افریقہ کے پلیئرز کی اتنی تعریف ہو رہی تو انہوں نے کہا چلو اچھا نہیں، لیکن یہ ہے کہ ماضی کے کرکٹرز نے تو کیا ہے. اگر ساؤتھ افریقہ کا کمپیریزن کریں تو پھر جو ہے وہ تو پھر بات کریں جاوید میاں کی، ہماری ہسٹری، پھر وہ بات کر رہے ہیں عمران خان کی، پھر وہ بات کریں سلیم ملک کی، انضمام الحق کی.
رائٹ. وقار یونس کی, وسیم اکرم کی, پھر وہ ان کی بات کر رہے ہیں, اور اگر ان کی بات کر رہے ہیں تو پھر تو بالکل صحیح کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی امید ہے پاکستان کرکٹ ٹیم ماضی کی طرح شاندار کھیل پیش کرے گی. یہ امید اور خواہش وزیر اعظم کو تو ہے, یہ ہماری بھی ہے, لیکن پوری نہیں ہو رہی فی الحال. وزیر اعظم کا دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی صلاحیتوں پر بھرپور اعتماد ہے. محسن نقوی جو ہے نا, انہوں نے ان کی سپیڈ ادھر بھی مان لی ہے. چلے نائس. ٹھیک ہے, حالانکہ ابھی تک مریم نواز کو مریم سپیڈ نہیں کہا انہوں نے, حالانکہ مریم نواز نے اس سپیڈ کو وہ بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے, دگنا کر دیا. لیکن وہ پی ایم نے نا وہ کیئر ٹیکر کے دور میں بھی انہوں نے کافی دفعہ کہا جی محسن سپیڈ, لیکن مریم سپیڈ ابھی تک پرائم منسٹر صاحب نے نہیں کہا, یا شاید اس لیے انہوں نے کہا جی وہ بیٹی بھی ہے, بھتیجی ہے, تو لوگ کہیں گے کہ اب, لیکن جو میرٹ پہ تعریف بنتی ہے وہ تو پی ایم کو اب کسی وقت مریم سپیڈ کہہ دینا چاہیے. اچھا, وہ کہتے ہیں کرکٹ محض ایک کھیل نہیں بلکہ مختلف ممالک کے عوام کو آپس میں جوڑنے کا سبب ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں کرکٹ کا کھیل بھائی چارے اور امن کو فروغ دیتا ہے, اس کھیل کی اثر روح کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے. وزیر اعظم پاکستان. وزیر اعظم نے بین الاقوامی کھیلوں کے فروغ اور کھیلوں کے بڑے ایونٹس کی میزبانی کے لیے سازگار ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے عزم کو اجاگر کیا. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے جنوبی افریقہ ٹیم کی انتظامیہ اور کھلاڑیوں نے پاکستان کی حکومت اور عوام کی گرم جوشی پر شکریہ ادا کیا. انہوں نے بتایا کہ سیریز ایک یادگار تجربہ رہا اور وہ پاکستانی شائقین کی بھرپور حمایت اور داد سے لطف اندوز ہوئے. عشائیے میں وفاقی وزیر خزانہ و محصولات محمد اورنگزیب, وفاقی وزیر تجارت جام کمال, وفاقی وزیر داخلہ اور چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی, وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے. اب کھانے میں کیا کیا تھا یہ جو ہے نا اب ہام ہے کہ اب کیا تھا اور کیا نہیں, پائے تھے نہیں تھا, اور پلاؤ تھا, دیسی تھا, کانٹیننٹل تھا, یہ بتانا جو ہے نا وہ رہ گیا. لیکن ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے, میزبان بھول گئے ہیں کہ بھائی وہ تندور کے اسی وقت روٹیاں لگ رہی تھی گرم گرم, تلوں والے نان تھے, اور روایتی کھانے تھے یا چائنیز تھے, اور اٹالین فوڈ تھا, جیپنی تھا, شیف کون تھے, اور ساؤتھ افریقن جو ہیں ان کو کتنا کھانا پسند آیا. یہ تھوڑا سا اگر بات ہو جاتی کہ اصل میں تو ڈنر تھا نا, اور ڈنر کی بات بیچ میں ہے ہی نہیں, اور ڈشز کی بات ہے ہی نہیں, بوفے تھا, ون ڈش تھی یا وائلیشن تھی, کیونکہ اصل میں تو ڈنر تھا اور اس کی بات ہے ہی نہیں. وہی نا کہ کتنی ڈشز تھیں, یہ تھوڑا سا وائلیشن تو نہیں ہوئی. اچھا, وہ پی ایم صاحب خود تو ذرا تھوڑا سا اب وہ پہلے جیسے پائے اور وہ بونگے میاں نواز شریف کی طرح نہیں وہ کھاتے, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا پریزی کھاتے ہیں. مگر یہ کہ ٹیم تو وہ تو پلیئرز ہیں, وہ تو ایتھلیٹس ہیں, تو ڈشز کا البتہ آپ کو, مجھے اور ناظرین کو وہ تھوڑا سا رہے گا, لیکن کیا پتا معلوم ہو جائے کچھ ایک دو دن تک, وہ بھی ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن سر یہ پاکستان کے لیے اور انٹرنیشنل اسکیل پر پاکستان کی امیج کو اگر دیکھا جائے, کرکٹ کی دنیا کو دیکھا جائے, تو دوسری ٹیمز کے ساتھ جس طرح کے تعلقات ہیں یہ بہت خوش آئند ہے. یہ ایک ہاسپٹیلٹی شو کی مسٹر شہباز شریف نے بطور وزیر اعظم, اور یہ پاکستان کی سافٹ امیج کو پروموٹ کرتا ہے. سر بات کرتے پاکستان آئیڈل کی, ان کے ججز پر تنقید کی جا رہی ہے پہلے دن سے, ایون کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ باقی جو آرٹسٹ ہیں انڈسٹری کے وہ بھی بات کر رہی ہیں اس حوالے سے. یہ جو تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, کل ہم نے بھی بات کی تھی, آپ کو کیا لگتا ہے مزید کیا چینج آئے گا, یہ کیا شفٹ ہوگا؟ اچھا, اگر یہ ایونٹ ہوتا ہی نہ پاکستان آئیڈل تو پھر تنقید کس پہ ہونی تھی؟ ایک انیشیٹو لیا گیا, ہم نے بھی اس پہ بات کی کافی دفعہ. پہلے میں تنقید کرنے والوں کو یہ بتا دوں کہ بھائی گھروں میں بیٹھ کے تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے, کسی کے اوپر زبانی جمع خرچ چاہیے. آپ پہلے یہ کلیئر کر دوں کہ یہ پاکستان آئیڈل کوئی سرکاری شو نہیں ہے, یہ حکومت پاکستان وفاقی حکومت کی طرف سے انیشیٹ نہیں کیا گیا, نہ ہی فنڈنگ کی گئی ہے, نہ یہ پنجاب حکومت کا انیشیٹو ہے, نہ ہی ان کی طرف سے, نہ سندھ حکومت, اس میں نہ کے پی نہ بلوچستان. رائٹ, یہ ایک پرائیویٹ پروجیکٹ ہے, پرائیویٹ کمپنی نے یہ آئیڈیا جو ہے, اور یہ پرانا آئیڈیا ہے, ٹیلنٹ ہنٹنگ کا ایک جو ہے وہ کمپٹیشن ہے. اچھا, وہ ایک مقابلہ بنا کے انہوں نے یہ لانچ کر دیا. اب یہ ان کی مرضی ہے بھائی کہ وہ کس کو انہوں نے جج بٹھانا ہے, کس کو نہیں بٹھانا. تنقید کرنے والوں سے میں اتنا کہتا ہوں کہ بھائی یہ تو ایک پرائیویٹ
کمپنی نے اپنے پیسے لگا کے ایک شو کھڑا کیا ہے, اس میں اپنی مرضی کے جج بنا رہی ہیں, آپ کو برا لگ رہا ہے, آپ اپنا پاکستان آئیڈل شروع کر دیں, اپنا پاکستان آئیڈل شروع کر دیں, پیسے خرچ کریں. رائٹ. اب ساری زندگی آپ نے جو ہے نا وہ اندر ہی ڈالنے, پیسے نکالیں, خرچ کریں ملک پہ, لوٹائیں جس ملک نے آپ کو جو عزت اور پیسہ دیا ہے, یا ایف بی آر سے آپ کی لسٹیں نکلوائیں کہ آپ کتنا ٹیکس دیتے ہیں اور آپ کی انکم کیا اور اب تک آپ نے کتنا کمایا. تو آپ اپنا پیسہ خرچ کریں, اپنا آئیڈل شروع کریں, اپنا مقابلہ رکھیں, اس میں خود جج بیٹھ جائیں, جس کو مرضی جج بٹھائیں, جس کو مرضی بٹھائیں جج. بے جا تنقید ہم نے بھی کی ہے, ہم نے کچھ ٹیکنیکل چیزوں پہ ایک مثبت تنقید جو ہے نا کہ اس میں یہ چلے ہو سکتا ہے, لیکن جب مجھے یہ پتا چلا کہ یہ تو ایک پرائیویٹ پروجیکٹ ہے جو کر کے انہوں نے مختلف چینلز کو دے کے اسپانسر لے کے اور انہوں نے آنر کر دیا, اور یہاں پہ جو ہے نا وہ کہانیاں ہی بند نہیں ہو رہی. او بھائی آپ اتنے چیمپئن ہیں, آپ سے بڑا جج کوئی نہیں ہے, تو پیسے خرچ کریں. اب گم نہیں ہو جانا, آپ نے غائب نہیں ہو جانا, لاپتہ نہیں ہو جانا میری اس بات کے بعد. اسی طرح سے بولیں, آپ کریٹیسزم کریں, نہیں جج بہت برے, یہ جج بھائی ہماری کتنی عدالتیں ہیں, سیشن کورٹس ہیں, سول کورٹس ہیں, ہائی کورٹس ہیں, سپریم کورٹس ہیں. سپریم کورٹ میں 1.5 درجن ججز ہوں گے, 2 درجن ہوں گے, اس طرح ہائی کورٹ میں ججز ہوں گے, نیچے ججز ہوں گے. تو کیا تمام عدالتوں میں 1, 2 یا صرف 3 ججز نہیں سارے فیصلے کرنے ہیں یا کیسز سننے ہیں؟ ان کی ایک تعداد ہے نا, ٹرو پوائنٹ. پھر ان کا ایک ٹینور ہے نا. ججز کی یہ کون سی راکٹ سائنس ہے کہ آپ چیمپئن ہیں, آپ سے بڑا جج کوئی نہیں ہے, اور یہ سارے ان کو پتا کوئی نہیں ہے. اور جج آپ کو کس نے کہا ہے آپ بہت بڑے جج ہیں؟ جج تو سب سے بڑا وہ سنویا ہے جو سامنے بیٹھ کے سنتا ہے, جو آپ کو اس سے بڑا جج کون ہے؟ یہ ابھی یاد سلامت ہوا ہے فیسٹیول, آپ وہاں موجود تھیں. گوائیوں سے بڑا جج وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے ہال میں, شانور والا, سید پور والا, ٹکسالی والا, باٹی والا, وہ جج ہے. وہ 1 سیکنڈ میں بتا دیتا ہے آپ کو, پہلے 10 سیکنڈ میں اس کی داد آپ کو بتا دیتی ہے کہ آپ کتنے جج ہیں اور کتنے چیمپئن. وہ جج ہے سب سے بڑا, تو اس کو پھر بیٹھنا چاہیے, پھر آپ کو بھی نہیں بیٹھنا چاہیے. پھر جج جو ہے نا وہ ان کا پینل ہونا چاہیے, سنوائیوں کا, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. وہ پہلے 5 سیکنڈ میں پتا چل جاتا ہے کہ یہ ٹیلنٹ ہے کہ نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, جج نے کیا کرنا ہے وہاں پہ بیٹھ, یہ کوئی گاڑی کا انجن بن رہا ہے, کوئی جہاز کا آپ انجن بنا رہے ہیں, کیا بنا, آئٹم بم بنانا ہے جج نے بیٹھ کے. پھر یہ آپ کو جج ہونا چاہیے. عجیب بحث, سنویے سے بڑا جج کوئی نہیں ہے. تو یہ ہاں وہ ایک سرکاری پروجیکٹ ہو, پھر ہمیں بحث کرنی چاہیے کہ نہیں جی اگر سرکاری پروجیکٹ ہے تو پھر جن کی خدمات ہیں بہت زیادہ ملک کے لیے, اور ان کا بنتا ہے بھائی نیشنل لیول پر. ہاں, یعنی کہ آپ اس طرح کر لیں, سرکار نے جن کے خدمات کا اعتراف کیا, جن گوائیوں کو پرائیڈ آف پرفارمنس دیے, ان کا پینل بنایا جائے. ٹھیک ہے, اس میں جو ہے نا میں دوبارہ نام لیتا ہوں, اس میں آپ سب سے زیادہ اس طرح کی ججمنٹ جو کی ہے انڈیا اور پاکستان میں, زی کے لیے بہت کام کیا ہے جو ہے وہ غلام علی صاحب نے. ٹھیک ہے نا جی, اور انہوں نے ٹیلنٹ بڑا ہنٹ کیا ہے پاکستان سے سب سے زیادہ جو ٹیلنٹ ہنٹ کیا ہے اور انڈیا لے کے گئے وہ غلام علی لے کے گئے. ٹھیک ہے جی, اور یعنی کہ یہ علیحدہ پورشن, ادھر جا کے پھر سب سے زیادہ ایک جج, وہ ہمارے لیے اعزاز کی بات. ٹھیک ہے, اس کے بعد بالکل جج ہونا چاہیے استاد شفقت علی خان کو, اس کے بالکل جج ہونا چاہیے شفقت امانت علی خان کو, بالکل جج ہونا چاہیے حامد علی خان, بالکل. میں پھر کہتا ہوں اس میں کمپوزرز مست شامل ہونے چاہیے, وہ نہیں ہے بالکل. اس میں بالکل ذوالفقار اترے زندہ ہوتے, رشید اترے زندہ ہوتے, ماسٹر عبداللہ زندہ ہوتے, ماسٹر منظور زندہ ہوتے, اور استاد اختر حسین اکھیاں زندہ ہوتے, تو امجد بوبی زندہ ہوتے, تو بالکل ہم ان کے نام لیتے.
خواتین میں عابدہ پروین جو ہے ان کو بالکل ان کو بھی جج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا یہ تمام اور سب سے بڑھ کر آج اگر استاد سلامت علی خان کا دور ہوتا تو پھر ان کو جج ہونا چاہیے. شہنشاہ غزل مہدی حسن کا دور ہوتا تو پھر صرف ان کو جج ہونا چاہیے. استاد نصرت فتح علی خان کا دور ہوتا تو صرف استاد نصرت فتح علی خان کو جج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. باوجود اس کے میں آپ کو یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں وثوق کے ساتھ, اتنے بڑے نام, اتنے بڑے موسیقی کے چیمپئن, ججمنٹ جو ہے کسی کو جج کرنا, یہ فیصلہ کرنا کہ یہ اچھا آرٹسٹ ہے یا مناسب ہے, ایوریج ہے, یہ گا سکتا ہے نہیں گا سکتا, یہ سنویا سب سے بڑا منصف ہے. سنویا نہ ہو تو گویا بھی نہ ہو. بات آپ کی درست ہے کہ ایک پرائیویٹ پروجیکٹ ہے, نیشنل لیول پر ہو یا گورنمنٹ کی جانب سے ہو تو پھر تنقید بنتی ہے. میں مس وہی کہہ رہا ہوں نا, بالکل. پھر تو ہم کلیم کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو ملک کا نام ہے نا, رائٹ, انہوں نے پوری دنیا میں جا کے ریپرزینٹ کیا. بے شک پیسے لے کے کیا, بالکل. کسی نے مفت کیا, کسی نے اگر کانسرٹ کیے ہیں ملک سے باہر جا کے مفت کیے ہیں, احسان کیا. کس نے اپنے کیریئر کے آدھے کانسرٹس کے پیسے جو ہیں وہ آ کے یہاں پہ کسی یتیم خانے پہ لگا دیے, سیلاب میں دے دیے. اپنا کمایا آپ نے, کتنا ٹیکس دے دیا, اپنی ریٹرن بھیج دیں ساری, کل پروگرام میں ہم سب کی ڈسکس کر دیتے ہیں. احسان نہیں کیا, مگر پھر بھی آپ کا حق ہے پہلے. اچھا اب یہ ہے کہ وہ نہ تو پروجیکٹ ہے کسی ادارے کا, سرکاری ادارے کا, نہ وہ وفاقی حکومت کا پروجیکٹ. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے اگر ایک پرائیویٹ کمپنی جو ہے اس نے ایک انیشیٹو لیا ہے, ایک رونق لگائی ہے, میلہ لگایا ہے. آپ کو مزے کی بات بتاؤں, پلیز. اس میں جو ہے نا میرا خیال ہے 70% جو ہے لوگ, 70 سے بھی 80% جو کنٹیسٹنٹ آ رہے ہیں نئے بچے بچیاں, وہ یا گا رہے ہیں غلام علی کو یا گا رہے ہیں مہدی حسن کو یا گا رہے ہیں نصرت فتح علی خان. سب سے زیادہ گانا جو ہے وہ ان کا ہو رہا ہے, غلام علی کا, 70-80%. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو بجائے اس کے کہ ہم ایک کنٹروورسی بنائیں اور پھر یہ اس طرح کا کمپٹیشن ہے جس طرح کے کمپٹیشن ہمسایہ ملک میں بہت ہوتے رہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں تو مل جل کے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, اس کو پروموٹ کرنا چاہیے, اور اس کے لیے ہر آرٹسٹ کو ایک اچھی رائے دینی چاہیے. بالکل, ابھی اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. نہ کہ ایک شو میں کتنے جج بٹھا دیں, وہ کتنے جج بٹھا دیں. ٹھیک ہے. تو انہیں لگا پاکستان آئیڈل کے جو مینجمنٹ ہے اور اس کے بعد جو سپانسرز ہیں, انہیں لگا کہ اس میں استاد راحت فتح علی خان ہونے چاہیے. بالکل. ہاں ہم نے یہ ضرور کہا کہ استاد راحت فتح علی خان کی جو سیٹ ہے ایک کنگ سیٹ ہونی چاہیے. وہ بادشاہ ہے, اس کو بادشاہ بنا کے بٹھائیں اس پینل میں. اور آپ جو ہے نا باقی جو جیوری ہے وہ اپنی اپنی رائے دے کے بال بادشاہ کی کورٹ میں پھینکے. بادشاہ نے اپنی رائے پہلے سے بنا رکھی ہو, اس دونوں جو آرا ہیں ان کو وہ ٹیلی کریں, پھر بادشاہ رزلٹ اناؤنس کریں. بالکل ٹھیک بات. تو یہ تھوڑی سی ایک جدت آ جائے گی, مکھی پہ مکھی مارنے والا سین نہیں ہوگا. اور جو اس وقت تنقید کریں ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, انہیں شاید پتہ نہیں ہے, بولے بادشاہ نا. ٹھیک ہے. اچھا تنقید کرنے سے کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان آئیڈل کی ویورشپ کم ہو رہی ہے, ان کی اسپانسرشپ کم ہو رہی ہے, وہ چلتے ہوئے رک جاتا ہے ایک دم سے, جب ٹی وی پہ آتا ہے بند ہو جاتا ہے, فون پہ جب آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ وہ اسٹک ہو جاتا ہے, کچھ نہیں ہوتا, چل رہا, چلتا رہنا ہے. سیزن 2 بھی آنا ہے, میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں, سیزن 3 بھی آنا ہے, اور یہی جوری ہونی ہے. اچھا وہ بھی آپ کو معلوم؟ ہاں جی وہ بھی مجھے پتا ہے. گڈ ٹو نو دیٹ. ہاں ایک آدھ چینج ہوگا, بہت اچھا انیشیٹو, باقی یہی جوری ہونی ہے. تو یہ ایک سکسیسفل پروجیکٹ ہے, آرٹ اینڈ کلچر. اور میں نے بڑے دن سے میں سن رہا تھا, پتہ ہی نہیں ہے کسی کو.
خام خواہ آپ تنقید کر رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں. او بھائی آپ کر ہی نہیں سکتے تنقید. ایک مجھے چھوٹی سی بات بتا دیں, یہ تنقید کرنے والے, ان کے گھر میں شادی ہے, ان کے بیٹی کی, بیٹے کی, بچے کی شادی ہے, گھر میں شادی ہے, آپ کا ذاتی فنکشن ہے, آپ جس کو مرضی پیسے دے کے بلا کے گوائیں, جس کو مرضی پیسے دیں, آپ کی مرضی ہے نا. اب پورا محلہ کھڑا ہو جائے کہ نہیں اس کو کیوں بلایا ہے, پورا محلہ کھڑا ہو جائے, اور باقی سارے جو ہے نا انڈسٹری کے آرٹسٹ کہیں کہ یار فلاں چودھری دی بیٹی دی شادی ہے, سانو نہیں بلایا, سب تو بڑے گویے تے اسی ہیں, ساڑھے تو اچھا شادی کنے بجانی ہے تے گانی. یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ایگزامپل آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ جس کا فنکشن ہے, جن کے گھر کا فنکشن ہے, جن کا پروجیکٹ ہے, ان کی مرضی ہے, ان کی مرضی ہے بھائی, وہ جس کو مرضی بلائے بٹھائے نہ بلائے, سانو نہیں بلایا. بالکل ٹھیک بات کی, ایک پرائیویٹ پروجیکٹ ہے اور ناظرین کو یہ سمجھنا چاہیے. پتہ کیسے روس رہے ہیں, کیسے روس رہے ہیں, یہ بڑی, یہ کبھی نہیں خوش ہوتے. ان کو بڑا منا منو کے بٹھا بھی دینا, انہوں نے پھر روس جانا. کہ وہ شادی والے گھر میں نا وہ ان کو منا کے لائیں, تو آ کے پھوپھو کو اوپر کمرہ, تو وہ جو ہے نا انہیں بیل دی, انہوں نے کہا کون, انہوں نے کہا اچھا اسی ان کون ہو گئے ہیں, اور پھر ناراض ہو گئے. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح کی ناراضگی ہے, یعنی کہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے ملک میں ایک اگر شروع ہوا ہی ہے, وہ کفر ٹوٹا ہے خدا کر کے, تو اسے سپورٹ کریں. بالکل ٹھیک. اور یہ آرٹس اینڈ کلچر کی تو ہم ہر وقت بات کرتے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے پاکستان میں. لیٹس سی کہ سب اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں پاکستان کی بہتری کے لیے, سافٹ امیج کے لیے. سر بات کرتے پولیس کی کارروائیوں کی. لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کے تحت جو پولیس نے گرفتاریاں کرنا شروع کی ہوئی ہے, کارروائیاں شروع کی ہوئی ہے, ان کی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ اچھا, یہ ہم باقاعدگی سے ظاہر ہے کہ ایک جو ایکٹیویٹی ہے لاہور پولیس کی, پنجاب پولیس کی, اور ہم اس کو CCD کی کارروائیاں اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. اب چونکہ آج کل نا بڑے قوانین تو پہلے سے موجود تھے, ان پر جو ہے وہ امپلیمنٹ شروع ہوا ہے ہونا, اور تیزی سے, اور خاص طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی یہ بڑی خواہش ہے کہ صوبہ جو ہے اس میں امن جو ہے وہ پہلی ترجیح ہے, جس میں مجھے وہ کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی. دیگر منصوبوں کی میں بات نہیں کرتا, لیکن اس والے پروجیکٹ میں وہ کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. میں آپ کو وہ بتاؤں, پریس کانفرنس جو حالیہ ہوئی ہے وہ انہوں نے بات کی, DIG CCD نے, سہیل ظفر چٹھا نے, انہوں نے کہا جی کہ یا تو جن کی دشمنیاں صلح کر لیں, دشمنداری ختم کریں, یا ملک چھوڑ کے چلے جائیں. بالکل درست. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ وہ جواز انہوں نے کہا کہ نہیں رہا کہ آپ اسلحہ اس لیے لے کے گھومتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی دشمنی ہے. اچھا, یہ جو ہے نا جی لاہور پولیس کا لاؤڈ اسپیکر ایکٹ پر سختی سے عمل درآمد جاری ہے, خلاف ورزی پر کارروائیاں جاری ہیں. گزشتہ 10 دنوں کے دوران لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی پر 33 ملزمان گرفتار کیے. یہ صرف لاہور کی بات کر رہا ہوں میں. لاہور پولیس نے شہر کے مختلف تھانوں میں 33 مقدمات درج ہوئے. اقبال ٹاؤن ڈویژن سے 9 ملزمان, صدر سے 8, سٹی ڈویژن سے 7 ملزمان, کینٹ ڈویژن سے 5, سول لائن سے 2, اور ماڈل ٹاؤن سے 2 ملزمان کو گرفتار کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تھوڑا ملا جلا سا اس میں رجحان ہوتا ہے. لاؤڈ اسپیکر جو ہے ہر جگہ پہ اس کا نیگیٹو یوز نہیں ہو رہا ہوتا. بعض کا, جیسے ہم پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے, کہیں کسی کی کوئی شادی چل رہی ہے, کوئی چیز چل رہی ہے, اچھا وہاں پہ ایک جو DJ کے سینس میں بھی اسپیکر چل رہا ہوتا ہے. اچھا, اس میں تھوڑا سا یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو, آپ کی جو 4 دیواری ہے اس کا جو والیوم ہے وہ اتنا رکھیں کہ اس کے اندر آواز رہے, نہ کہ آپ کے ہمسائے ڈسٹرب ہو رہے ہوں اور باہر آواز جا رہی ہو. ایک یہ والا جو ایکٹ ہے نا, اصل میں لاؤڈ اسپیکر کا جو نیگیٹو استعمال ہے, جو آپ خام خواہ 4 بندے اکٹھے کر کے کوئی ریلی لے کے نکل جاتے ہیں, اور آپ جو ہے نا وہاں پہ بیجا قسم کی اس پہ پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں تک کہ یہ ایک مساجد میں اسپیکر کا جو استعمال ہے, اس کے بعد جمعے کا خطبہ ہے, اور 5 وقت کی اذان ہے. اچھا, وہاں بھی اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ایک ہدایات موجود ہیں کہ کوئی کنٹروورسی اور کوئی اس طرح کی بات جس سے انتشار پھیلے, یہ انتشار والا لاؤڈ اسپیکر بند کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ چونکہ یہ جو آرٹسٹ برادری یہ پینک ہوتی ہے, تو وہ وہاں بھی ظاہر ہے کہ اس کی ایک والیوم کی ایک رینج ہونی چاہیے, نہ کہ جو ہے نا وہ اسپیکر آپ پھاڑ رہے ہیں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی پر 0 ٹالرنس
पॉलिसी के तहत कानूनी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ये CCPO लाहौर फरमा रहे हैं। वो कहते हैं जी नफरत अंगेज, वो जो मैंने बात की आपको, नफरत अंगेज तकारीर और इश्तियाल अंगेज मवाद पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बिलाल सिद्दीक कमियाना, लाउड स्पीकर के गलत इस्तेमाल पर कानून फौरी हरकत में आएगा। CCPO लाहौर, डिवीजनल अफसरान लाउड स्पीकर एक्ट पर अमल दरामद के लिए तमाम स्टेक होल्डर से मुसलसल राब्ते में रहें। CCPO लाहौर की हदायत। CCPO लाहौर का नफरत अंगेज मवाद, वॉल चेकिंग और कानून की खिलाफ वर्जी पर मबनी पोस्टर्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। लाहौर पुलिस नक्स अमन का सबब बनने वाले अनासर के खिलाफ सरगर्म अमल है। CCPO लाहौर, क़याम अमन और कानून की सरबुलंदी के लिए शहरियों का ताउन नागुज़ीर है। बिलाल सिद्दीक कमियाना, ये जो है ना ये हिस्सा है उन तमाम तर एक्टिविटीज का जो एक अमन व अमान की सूरत हाल जो है ना उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके बाद क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, तो जहां जहां स्पीकर का इस्तेमाल होता है, इंतशार फैलाने की कोशिश की जाती है, नफरत अंगेज मवाद जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या बजरिया लाउड स्पीकर जो है उसकी अनाउंसमेंट्स होती हैं, उसकी रोकथाम के लिए ये हदायत जारी की है और इस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी हैं। कब मैंने आपको बताई है? बिल्कुल, 33 मुल्ज़मान गिरफ्तार हो विद इन लाहौर जी, सिर्फ लाहौर में। तो देखिए आगे मजीद क्या रिपोर्ट होती है। और ये एक बहुत ही खुशाइन बात है कि पाकिस्तान के अमन अमान के लिए, सिक्योरिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए इस तरह के जो काम है वज़ीर आला मिस मरीम नवाज की तरफ से रैपिडली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और ये हम सबकी भलाई के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए। चलिए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सर फॉर गिविंग टुडेज अपडेट्स। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। टिल देन, बाय बाय।